आमद के चौथे हफ्ते का सोमवार। हन्ना समूएल की वलादत पर शुक्रगुजारी बजा लाती है। आज हमारे लिए पहली तिलावत पहला समूएल उसका पहला बाब 24 से 28 आए। बस जब उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ ले गई और साथ ही एक 7 साला बछड़ा और आटे का एक एफा और मैं का मशकीज़ा लिया और उन्हें लेकर खुदावंद के आगे शेलो में आई और लड़का अभी बहुत छोटा था। तब उन्होंने बछड़ा ज़िबा किया और लड़के को आली के पास नज़र किया और वो बोली, है मेरे आका, जैसे तेरी रूह जिंदा है, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहाँ खड़ी होकर खुदा से दुआ मांगी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ मांगी थी, चुनाचा खुदावंद ने जो मुराद मैंने उससे मांगी थी मुझे अता की और इसलिए मैंने उसे खुदावंद को वापस दे दिया। अपनी ज़िंदगी के तमाम दिन खुदावंद की आरियत होगा। और उन्होंने वहाँ खुदावंद को सजदा किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ज़बूर जमायती जवाब। मेरा कल्ब खुदावंद मेरे निजात देने वाले में खुशो खुरम रहे। ज़ोरमंदों की कमानें टूटी जा रही हैं, लर्जतों की कमरें कुव्वत से कसी हैं। सेरशुदा ताक़ाएं उजेड़ बन गए और भूखे रोजगार से सस्ताने लगे। जो बे औलाद थी उसके साथ होते हैं और बहुतों की माँ मुरझा रही है। खुदावंद ही मारता है, जिलाता वही है, बरज़ख में उतारता है, फिर लाता वही है। खुदावंद गरीबो गनी बनाता, पस्त हाल और मोजिज़ वही है बनाता। कंगाल को वो खाक से उठा लेता है, मस्कीन को कूड़े में से खड़ा करता है। अमीरों के हाँ ताकि उसे बिठाए और तख्त जलाली का वारिस बनाए। खुदावंद के हैं इस ज़मीन के सतून, उन्हीं पर जहान उसने कायम रखा है। जमायती जवाब। मेरा कल्ब खुदावंद मेरे निजात देने वाले से खुशो खुरम रहे। नाराए हमद। ए सुबह के सितारे, अबदी नूर के ज़हूर, रास्ती के आफताब आ और उनको मुनव्वर कर जो तारीकी और मौत के साया की वादी में सुकूनत करते हैं। अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आज हमारे लिए अंजील बमुताबिक मुकद्दस लूका। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। और उसका नाम कदूस है और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं प्रागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं।
شکر گزاری جو نجات کو جنم دیتی ہے۔ حنا سے مریم تک۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم آمد کے چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں، وہ وقت جب کلیسیا ہمیں شکر گزاری، عاجزی اور خوشی کے گیت گانے کی دعوت دیتی ہے۔ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ان دلوں میں بڑے کام کرتا ہے جو اس کے حضور جھکتے ہیں اور شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں۔ آج کی تمام تلاوتیں ایک ہی روحانی دھاگے سے جڑی ہوئی ہیں۔ خداوند کمزوروں کو اٹھاتا ہے، خالی ہاتھوں کو بھرتا ہے اور شکر گزار دلوں کے ذریعے نجات کا کام آگے بڑھاتا ہے۔ سموئیل، حنا کی شکر گزاری۔ حنا کی کہانی درد، انتظار اور دعا کی کہانی ہے۔ وہ بانجھ تھی، سماج میں ذلیل اور دل سے ٹوٹی ہوئی، مگر وہ خدا کے حضور خاموش فریاد کرتی ہے۔ جب خدا اس کی دعا سنتا ہے اور سموئیل کو عطا کرتا ہے تو حنا اسے خداوند کے حضور واپس لاتی ہے۔ اسی بچے کے لیے میں نے دعا کی تھی اور خداوند نے میری درخواست پوری کی۔ پہلا سموئیل 1:27 آیت۔ یہ شکر گزاری کی اعلیٰ مثال ہے۔ حنا نعمت کو پکڑ کر نہیں رکھتی، وہ نعمت کو خدا کے قدموں میں رکھ دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی شکر گزاری وہ ہے جو خدا کے تحفے کو دوبارہ خدا کو سونپ دے۔ زبور، حنا کا گیت۔ حنا کا گیت شکر گزاری سے شروع ہوتا ہے مگر نجات کے اعلان پر ختم ہوتا ہے۔ میرا قلب خداوند میں خوش ہے، وہ مسکین کو خاک سے اٹھاتا ہے۔ یہ گیت ہمیں بتاتا ہے کہ خدا غرور کو پست کرتا ہے، عاجزوں کو بلند کرتا ہے۔ یہ وہی الہی منطق ہے جو نئے عہد نامے میں پوری طرح ظاہر ہوتی ہے۔ یسوع فرماتا ہے، جو اپنے آپ کو فروتن کرے گا وہ سرفراز کیا جائے گا۔ متی 23:12 آیت۔ حنا سے مریم تک۔ خدا ایک ہی کام کرتا ہے۔ کلیسیا ہمیں آج حنا سے مریم تک لے جاتی ہے۔ جو کچھ حنا نے گایا، مریم نے اسے مکمل روشنی میں دہرایا۔ یہ اتفاق نہیں، یہ نجات کی تاریخ ہے۔ نعرہ حمد، صبح کا ستارہ۔ نعرہ حمد میں کلیسیا پکارتی ہے، اے صبح کے ستارے، ان کو منور کر جو تاریکی اور موت کے سایہ کی وادی میں بستے ہیں۔ یہ صبح کا ستارہ خود مسیح ہے۔ یسوع فرماتا ہے، میں دنیا کا نور ہوں۔ یوحنا 8:12 آیت۔ انجیل، مریم کا گیت۔ یہ انجیل آمد کا دل ہے۔ مریم اعلان کرتی ہے، القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہ گیت ذاتی شکر گزاری ہے مگر عالمی نجات کا اعلان بھی ہے۔ مریم کہتی ہے، اس نے متکبروں کو پراگندہ کیا، بھوکوں کو اچھی چیزوں سے بھر دیا۔ یہ خدا کی بادشاہی کا نقشہ ہے۔ یسوع اس پیغام کو دہراتا ہے، مبارک ہیں وہ جو روح کے فقیر ہیں۔ متی 5:3 آیت۔ آج کا پیغام۔ آج کا کلام ہمیں ایک نہایت حسین مگر گہری سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا ان دنوں میں بڑے کام کرتا ہے جو خاموشی سے اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور شکر گزاری میں جیتے ہیں۔ آمد کے چوتھے ہفتے میں ہم تقریباً کرسمس کے دروازے پر کھڑے ہیں اور کلیسیا ہمیں شور، جلدی اور ظاہری تیاری سے ہٹا کر دل کی تیاری کی طرف لے آتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم حنا کو دیکھتے ہیں، ایک ایسی عورت جس کا دل برسوں کے دکھ، شرمندگی اور انتظار سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا بانجھ پن صرف جسمانی مسئلہ نہیں تھا بلکہ اس دور میں یہ سماجی زخم بھی تھا۔ مگر حنا
خدا سے منہ نہیں موڑتی، وہ چیخو پکار نہیں کرتی بلکہ خاموش آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی ہے۔ وہ اپنی تلخی کو شکوہ نہیں بننے دیتی بلکہ اسے دعا میں بدل دیتی ہے۔ جب خدا اس کی دعا سنتا ہے اور اسے سموئیل عطا کرتا ہے تو حنا اس نعمت کو اپنے لیے قید نہیں کر لیتی، وہ اسے واپس خدا کو دے دیتی ہے۔ یہی شکر گزاری کی اصل روح ہے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے اسے خدا کی امانت سمجھنا۔ حنا کا شکر گزاری کا گیت ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کی راہیں دنیا کی راہوں سے مختلف ہیں۔ خدا انہیں گراتا ہے جو اپنے زور پر کھڑے ہوتے ہیں، اور انہیں اٹھاتا ہے جو عاجزی سے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ الہی منطق ہے، وہ منطق جو بعد میں یسوع مسیح کے کلام میں پوری طرح ظاہر ہوتی ہے۔ پھر کلیسیا ہمیں حنا سے مریم کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ نجات کی تاریخ کا تسلسل ہے۔ جو گیت حنا نے شکر گزاری میں گایا، اسی گیت کو مریم نے مکمل روشنی میں دہرایا۔ مریم کا گیت صرف ذاتی خوشی کا اظہار نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی کا اعلان ہے۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ میں عظیم ہوں، بلکہ یہ کہتی ہے القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہ جملہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا مرکز میں نہیں بلکہ خدا ہے۔ مریم اپنی ذات کو مرکز نہیں بناتی، وہ خدا کے کام کو نمایاں کرتی ہے۔ وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ سچی شکر گزاری ہمیشہ خدا کی بڑائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آج کا کلام ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ خدا اکثر ان لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے جنہیں دنیا نظر انداز کرتی ہے۔ حنا ایک خاموش عورت تھی، مریم ایک گمنام نوجوان لڑکی تھی، مگر خدا نے انہی کو اپنے عظیم منصوبے کا حصہ بنایا۔ یہ ہمیں سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہم اپنی کمزوریوں کو خدا کے کام میں رکاوٹ سمجھتے ہیں یا ہم انہیں اس کے فضل کے لیے جگہ بننے دیتے ہیں؟ آج کا نعرہ حمد ہمیں مسیح کی طرف لے جاتا ہے، وہ صبح کا ستارہ جو تاریکی میں چمکتا ہے، وہ نور جو ان سب کو منور کرتا ہے جو موت کے سائے میں رہتے ہیں۔ یہ نور شور نہیں مچاتا، یہ آہستہ آہستہ پھیلتا ہے، جیسے صبح کی روشنی رات کو پیچھے دھکیلتی ہے۔ آمد کا یہ آخری ہفتہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات ہمیشہ خاموشی میں تیار ہوتی ہے۔ یہ بڑے نعروں میں نہیں بلکہ شکر گزاری کے گیتوں میں، عاجزی کے دلوں میں اور خدا پر بھروسہ رکھنے والی زندگیوں میں جنم لیتی ہے۔ آج خدا ہم سے بھی وہی سوال کرتا ہے جو اس نے حنا اور مریم کے دلوں میں رکھا تھا۔ کیا تم اپنی زندگی میں میرے کام کو پہچانتے ہو؟ کیا تم شکر گزاری کے ساتھ میری حضوری کو قبول کرتے ہو؟ اگر ہم شکر گزاری سیکھ لیں تو ہماری آنکھیں خدا کے کام دیکھنے لگیں گی، اور جب آنکھیں دیکھیں گی تو دل خود بخود حمد گانے لگے گا۔ آمد ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ شکر گزاری دل کو تیار کرتی ہے، عاجزی نجات کا راستہ کھولتی ہے، اور خوشی خدا کی حضوری کا پھل ہے۔ عملی دعوت۔ آج خود سے پوچھیں، میں خدا کا شکر کس بات پر ادا کر سکتا ہوں؟ کیا میں نعمت کو پکڑ کر بیٹھا ہوں یا خدا کو واپس سونپ رہا ہوں؟ یسوع فرماتا ہے، جسے زیادہ دیا گیا اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ لوکا 12 باب 48 آیت۔ اے قادر مطلق خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو عاجزوں میں اپنے بڑے کام کرتا ہے۔ اے مقدسہ مریم، ہمیں بھی شکر گزاری کا دل عطا کر تاکہ ہم خدا کے کاموں کو پہچان سکیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہمیں اپنی روشنی سے منور کر اور ہماری زبان کو حمد سے بھر دے۔ یہ دعا ہم تیرے مقدس نام میں
مانگتے ہیں۔ آمین۔